बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, नई आने वाली हुकूमत आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ $1 अरब के फ़ंड्स के हवाले से मुज़ाकरात कर रही है। ये मुलाकात वाशिंगटन में हो रही है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं। अब ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि IMF प्रोग्राम को 1 साल के लिए तौसी देने पर IMF रजामंद हो जाएगा और जो उनकी जानिब से शराइत रखी गई हैं कि साबिका हुकूमत ने जो सब्सिडीज़ दी हैं वो वापस ली जाएं। तवक्को है कि हुकूमत जो है वो इन सब्सिडीज़ को वापस ले लेगी। लेकिन इसके साथ ही आज स्टेट ऑफ बैंक की जानिब से जारी किए गए अदाद व शुमार के मुताबिक मार्च में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा गुज़िश्ता माह के मुकाबले दुगना होकर तकरीबन $1 अरब पर पहुंच गया है। अब वो हुकूमत जो पहले ही मौशी मुश्किलात से निकलने के लिए हाथ पांव मार रही है, उसे ये यकीनन चौंका देने का सबब बनता है। आने वाली नई हुकूमत क्या इक़्तिसादी बहरान पर काबू पा लेगी और जो बहरान जिसका सामना कर रही है उसका मलबा पिछली हुकूमत पर क्यों डाला जा रहा है, इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सेनेटर साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिफ्ता इस्माइल साहब तो कह रहे हैं आप लोगों ने अपनी हुकूमत के आखिर में अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एक जाल बिछाया, वो सब्सिडीज दी जो कि नहीं देनी थी, उसी की वजह से आज इस वक्त हुकूमत जो है, हमारी मईशत जो है वो शदीद मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। देखिए जी, इनको तो पहले ये तय कर लें कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। हम जब पेट्रोल की सब जो कीमतें बढ़ा रहे थे, और पेट्रोल की कीमतें तो इसलिए बढ़ाते हैं कि पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल और डीज़ल ये हम हमारे यहाँ पैदावार नहीं है। तो जब हम बढ़ाते थे तो ये कहते थे कि तूफ़ान मचा दिया और ये पेट्रोल बॉम्ब इन्होंने कर दिया, पेट्रोल का एटम बॉम्ब इन्होंने फाड़ दिया। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना अपने आवाम को कम से कम कोई रिलीफ दें। और इससे पहले भी मैंने कोई काफ़ी महीनों से जो सेल्स टैक्स था वो कम करता गया और हमारी जो ये थी कीमत थी वो 100 तकरीबन 60 के करीब थी, 159 के करीब, और वो जो होनी चाहिए थी वो 204 206 के करीब होनी चाहिए। लेकिन सेल्स टैक्स जो है वो मैंने कम करता रहा ताकि है कि रिलीफ मिले। अब हमने ये कहा कि नहीं, हम और भी रिलीफ देते हैं। तो हमने कोई तकरीबन 466 बिलियन रुपए का जो पैकेज है ओवरऑल, जिसके बीच में वो चीज़ें भी हैं जिसमें IMF ने कहा था ये चीज़ें आपने डालनी हैं, PDL वगैरह जो है वो 4 रुपये हर महीने आपने लेना है, वो भी हमने डाल दिया। और उसके पूरे का पूरा हमारे पास हिसाब है कि वो कैसे हमने पूरा करना था। और उसके ऊपर ये था कि मेरी IMF से जब बात हुई तो मैंने उनको समझा दिया कि इसके ऊपर कोई IMF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसमें ये था कि हमने कोई 100 बिलियन से हमने अपना जो है PSDB कम किया, सूबों से हमने 140 बिलियन लिए, 120 बिलियन हमारे डिविडेंड पड़े थे ऑयल कंपनीज़ के, वो लिए, 50 बिलियन हमने लिया इससे अपना आपके FBR से, उनके रेवेन्यू बहुत अच्छे हैं, और 60 बिलियन हमने ग्रांट्स कम की। ये पूरे 466 बनते हैं। और मुझे नहीं समझ आई कि उस वक्त तो ये मेरे से एग्री करके हाँ जी इसमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। अभी जाके उन्होंने ये तो एक किस्म से कंडीशनैलिटी डाल दी कि इसको कम करें। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो भी है हमारा तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त लोड शेडिंग है ये भी बेसिकली आप ही की दी हुई है। आपने बिजली के कारखाने मुरम्मत नहीं करवाए, आपने टाइमली गैस नहीं खरीदी, आपके पास प्रॉबली पैसे नहीं थे, आपने चाइना के पैसे रोके हुए थे, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स बने। देखें जी, बात ये है कि पहले तो ये भी ज़रा तय कर लें कि ये प्रॉब्लम जो बिजली का है और ये जो सारा ये इन्होंने जो ओवर बिल्ड करके चले गया कैपेसिटी, जिसके बीच में हमें कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं हर साल जो हैं 450 बिलियन से शुरू हुए 2018 में, और इस साल 850 अरब रुपए की हमें कैपेसिटी पेमेंट दी जा रही हैं, हम दे रहे। और वो बिजली जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, तो वो बिजली के जो हम लोगों को हदिये दिए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसको प्रेशर तो आएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, पिछले साल भी इस वक्त जो गुजरा, जो रमज़ान गुजरा, तो कोई लोड शेडिंग नहीं थी। कुछ अर्सा पहले तक भी कोई लोड शेडिंग नहीं थी। ये भी आए हैं, जब से ये आए हैं इन्होंने महीना 1.5 महीना जो गुजार दिया, पहले तो हमारे पीछे लगे रहे ये पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी में, कोई काम ही नहीं हुआ। तो अब ये इनका काम है संभालें। ये पिछले आज से 2-3 महीने पहले क्या लोड शेडिंग हो रही थी? अगर आज लोड शेडिंग हो रही है तो 2 महीने पहले क्यों नहीं हो रही थी अगर हम मिसमैनेजमेंट कर रहे थे? तो ये बातें देखें,
ان کے پاس کچھ ہے نہیں, ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. پہلے تو یہ مجھے فسکل والی سائڈ پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ جی سن لیں نا میری بات سن لیں, 4.2 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں, یہ تو 5.6 ٹریلین ہے. تو یہ اس میں وہی 466 ڈال رہے ہیں اور ڈبل کر کے ڈال رہے ہیں, اور یہ میرے پاس نمبر ہے منسٹری آف فائنانس کے. تو ہم تو فسکل ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں 3.9% جو ہے چھوڑ کے گیا ہوں میں 9 مہینے کا. اور یہ ابھی جو بات یہ بھی ہو رہی تھی, آپ نے شروع میں یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے 1 بلین سے بڑھ گیا, اور جناب والا اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں, یہ فیبروری سے پہلے جو ایوریج منتھلی کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 1.5 بلین تھا, اور وہ فیبروری میں 500 ملین پہ آیا. اس مہینے جو آیا مطلب بلین ہوا ہے, اور اس کی وجوہات بھی سب کو معلوم ہے کہ 4 چیزیں جو ہیں اس میں ویکسین ہیں, اس کے بیچ میں آپ کا تیل کی قیمت ہے, خوردنی تیل کی قیمت ہے, کوئلے کی قیمت ہے, یہ بڑھا ایک کر دیں تو سارا کا سارا جو ہے بٹوین یہ دیز 4 آئٹمز یہ 13 بلین کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں سے $12.5 بلین اس پہ ہے. تو ادروائز تو ہم تو بیلنس میں ہیں, اور یہ 1 بلین اگر آپ کر لیں اور اگلے 3 مہینے بھی بلین کرتے جائیں تو آپ کو 16 بلین کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, جو 4.5% ہے, اور وہی ہم کہہ رہے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بالکل ٹوٹی اکانومی دے کے جا رہے ہیں, بلکہ اکانومی سٹرانگ ہے. کیوں اکانومی سٹرانگ ہے؟ ترین صاحب آپ ایک کا اور گروتھ معاملہ ریٹ بھی جو ہے وہ اس دفعہ جی ترین صاحب ایک اور معاملہ بھی ہے, وہ 2 باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے ڈالر کو جو مارکیٹ بیسڈ کر دیا روپے کو, اس کے نتیجے میں بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہوئی, بلکہ اسحاق ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کے تو کہتے ہیں اس کو 145 پہ آنا چاہیے, بلکہ ہم اس سے بھی پیچھے لے کے جائیں گے. بلکہ چند دن پہلے جب ڈالر میں اوپر نیچے ہوا اور نیچے آیا آپ کی نئی حکومت آنے کے بعد, تو انہوں نے کہا ابھی اس سے مزید نیچے جائے گا, وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایس بی پی کو ایسے وہ تو یعنی ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ نے تو گروی رکھ دیا, آپ نے پاکستان کی معاشی خود مختاری ختم کر کے رکھ دی. اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں جی پہلی بات بالکل پہلی بات سن لیں. پہلے تو اسحاق ڈار صاحب کو کہیں گے اپنا اس قسم اس پہ نہ بالکل تبصرہ کریں تو بہت بہتر ہے, ان کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے. جو انہوں نے روپے کو اوور ویلیو کر کے رکھا تھا 5 سالوں میں, تو 33 ارب ڈالر کا لاس ہوا پاکستان کو. میں وہ نہیں گن رہا ہوں جو کہ انہوں نے پیسہ مارکیٹ میں پھینکا روپے کو سپورٹ کرنے میں. 11 بلین ڈالر جو ہے وہ 10 بلین ڈالر ایکسپورٹ کم ہوئی 5 سال میں, اور 23 بلین ڈالر کی امپورٹ زیادہ ہوئی. 33 بلین ڈالر کو آگ لگا دی انہوں نے. اگر پھر اس وقت بیٹھ کے اس کو پھر آرٹیفیشلی روپے کو مضبوط کریں گے تو پھر وہی حشر ہوگا. اب کیا ہے جی, یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ساتھ رہیں, وہ 97-98% پہ ہونا چاہیے. یس, یہ جو تھوڑی اسپیکولیٹر اوپر لے کے چلا جاتا ہے 187 پہ 88 پہ, اس کی جو ویلیو ہے وہ 175-178 ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ اس کو پھر واپس لے کے جائیں گے 145 پہ, تو پھر وہی اشر کریں گے جو پہلے ہوا تھا. پہلی بات تو یہ ہے. اب دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کا. اسٹیٹ بینک بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کی اس کو انڈیپینڈنس دیں, اور دنیا کے بیچ میں اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب وہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی مانیٹری پالیسی ہے اور ایکسچینج ریٹ پالیسیز ہے وہ اسٹیٹ بینک ہی طے کرے گا. سعد صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. شوکت ترین صاحب یہ بتائیے کہ اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور جو پروگرام کی بات چل رہی ہے, اس کے اندر وہ کون سے پٹ فالز ہیں جو اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو واچ آؤٹ کرتی, اور ہمیں اب نئی گورنمنٹ سے ان کے اوپر بات کرنی چاہیے؟ آئی ایم ایف کے کون سے پٹ فالز ہیں جو آپ کی گورنمنٹ اوائڈ کرنا چاہ رہی تھی جو مفتاح اسماعیل صاحب نہیں کر رہے؟ دیکھیے جاتے لیٹ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب آیا تھا پچھلے اپریل میں, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو جو انہوں نے پہلے 500 ملین ڈالر لیے تھے ہماری حکومت نے, اور ان سے یہ اگری کیا تھا کہ 700 ارب روپے کے ہم ٹیکسز لگائیں گے یا ایگزمپشنز ہٹائیں گے, اور 4 روپے اور 95 پیسے کی ہم بجلی وہ کر دیں گے زیادہ. تو میں نے اس پہ سٹینڈ لے لیا تھا. میں نے کہا آپ کس طریقے سے ٹیکسز لگا سکتے ہیں, جبکہ ہمارا جو مسئلہ وہ ہے ہمارا ٹیکس بیس نیرو ہے, تو ٹیکس پیئرز کو بڑھاؤ. دیٹ از دی آنسر.
not taxing the people who are already paying taxes. اس کے اوپر بڑی لڑائی ہوئی, ایگزمپشنز پہ بھی بڑی لڑائی ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو انکم ٹیکس کی جو ایگزمپشنز ہیں, جو کہ یہ جو آپ کی پروویڈنٹ فنڈز وغیرہ پہ ہیں, سب پہ وہ سے نکال دیں بیچ میں سے. میں نے اس پہ ریزسٹ کیا. تو کیا ہوا, وہ جو 700 ارب روپیہ تھا اس کو میں 350 ارب پہ لے کے آیا, اور جو 4 روپے 85 یا 95 پیسے جی پرائز تھی, اس کو ہم 2 روپے اور 44 یا 45 پیسے پہ لے کے آدھا کر دیا ہم نے. کیوں؟ ہم نے کھڑے ہوئے, یہ تو جاتے ہی لیٹ گئے. کیوں کہ بھائی وہ جی انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے لگا دیا, تو ان کو جو ہمارے نمبر دیے ہوئے ہیں ہم نے ان کو, یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو کہے ہیں 446 جو بل ہیں, وہ تو ہم اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ایڈیشنل ٹیکس لگا رہے ہیں ہم, یا ہم بیسکلی وہ لے رہے ہیں کوئی ڈیٹ لے رہے ہیں. یہ تو اکاؤنٹڈ ہے. ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے $1 بلین دیں, جو $1 بلین ہے دسمبر کے ٹارگٹس کے اوپر. دسمبر کے ٹارگٹ پورے ہو چکے ہیں, یہ تو اس کے بعد کی بات ہے. اچھا, انہوں نے ان کو ایک ذرا تھوڑی سی دھمکی دی ہے, یہ بالکل لیٹ گئے. تو میں کیا کرتا, میں سنتے جائیں, میں کیا کرتا, میں ان کو کہتا کہ پہلے تو $1 بلین دو نا, اس کے تو ہم نے سارے پورے کر چکے ہیں. دوسرا, آپ کے خیال میں یہ ہم نے سبسڈی دی ہے, آپ کے خیال میں غلط ہے, تو میں ان کو پوری اکاؤنٹ فور کر دیتا 446 جو بلین روپے ہے. تیسرا, انہوں نے ابھی جو پٹ فالز ہیں وہ کیا کہیں گے آپ کو, وہ آپ کے پاس پھر آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ سے ہم نے کہا تھا کہ اس کو اگلے سال چلے لے جائیں, لیکن فرٹیلائزر کے اوپر آپ جو ہے جو سبسڈی دے رہے ہیں یا ایگزمپشن دے رہے ہیں وہ نکالیں. وہ کوئی 100 بلین کی ہیں, پیسٹیسائڈز پہ ہیں, اور آپ کے وہ جس طرح پروویڈنٹ فنڈ والے ہیں اس کے اوپر ہم نے پھر سے سٹینڈ لینا تھا, کیونکہ ہم نے کہنا تھا کہ جناب ہم اس وقت اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے پاس 43 ملین لوگوں کا ڈیٹا آ گیا ہے. ہم اس کو پورٹل پہ لگا کے ان سے ٹیکس لیں گے. ہم ٹیکس بیس جو ہمارا 3 ملین ہے اس کو ہم اگلے سال کم از کم 10 ملین پہ لے کے جائیں گے, اور اس سے بھی زیادہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. یہ ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ جسٹ جو ہمیں دھمکی دیں اور ایک دم بیٹھ جائیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ترین صاحب, ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بینکر بھی ہیں اور آپ اس مارکیٹ کو, پاکستانی مارکیٹس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ کے کریڈٹ پہ بہت بڑا جو بینکنگ کی پرائیویٹائزیشن کا اور بینکنگ کا ٹرن اراؤنڈ ہے وہ بھی آپ ہی سے منسوب کیا جاتا ہے. آپ کی حکومت, یہ سوال کی نیچر تھوڑی پولیٹیکل ہے, آپ کی حکومت پہ اگر میں دیکھوں کچھ دن کا ڈیٹا, خاص طور پر 8 مارچ سے آن ورڈ کا ڈیٹا, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ڈالر کی جو ویلیو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر میں 24 مارچ سے 7 اپریل تک کا ڈیٹا دیکھتا ہوں تو اس میں بڑا وائلڈلی ڈالر جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ڈالر وائلڈلی نیچے آتا ہے چند دن کے لیے اور پھر اوپر چلا جاتا ہے. اچھا, اور موجودہ اس کی جو ویلیو ہے, یہ جو سپائک بنا ان چند دن کے اندر, آپ اس کی پولیٹیکل ریزن دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ کے خلاف کسی نے اس طرح کی سپیکولیشن ارینج کی ہو؟ نہیں, دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ یونیورسل فینومینا ہے کہ جس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہ جو اسپیکولیٹر ہوتا ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے جس طریقے سے آپ کے ایکسپورٹر ہیں وہ پیسے باہر رکھنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ واپس منگواتے نہیں ہیں وقت پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ نیچے جا رہا ہے روپیہ, ہم جتنا دیر کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا. اسپیکولیٹر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ روپیہ بیچتا ہے اور ڈالر خریدتا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ اچھا امپورٹر جو ہے وہ جلدی ایلسیاں کھولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ نیچرل فینومینا ہے. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو روپیے کو 2 سائڈ پہ موو کرنا چاہیے. اس سٹیج پہ آگے سینٹرل بینک کو اپنا ایکشن لینا چاہیے. ایکشن یہ لینا چاہیے کہ اس کو وہ اگر اس طریقے سے بیٹھے رہے تو آپ کو پتہ کہ جو پروفٹ ٹیکرز ہوتے ہیں, اسپیکولیٹرز ہوتے ہیں, ان کا تو کوئی ریلیجن نہیں ہے نا. تو آپ کو ان کو ریلیجن سکھانا پڑتا ہے. آپ ان کو تھپڑ ماریں, اور وہ تھپڑ کیا ہے کہ آپ اٹھا کے جناب مارکیٹ میں ڈالر پھینکیں اور ان کو روپی کو دونوں سائڈ پہ موو کریں. اگر آپ نے دیکھا کہ جس وقت 2.5% پہ انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا اور تھوڑی اسٹیبلٹی آئی پولیٹیکل, تو ایک دم جو روپیہ ہے وہ 189 سے واپس آ کے 182 پہ چلا گیا. وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسٹیبلٹی آ رہی ہے, تو لوگوں نے جنہوں نے اسپیکولیشن کی تھی انہوں نے دھڑا دھڑ اپنے ڈالر واپس لے کے آنا شروع ہو گئے. تو اس وقت جو ہے اگین دی سینٹرل بینک شوڈ ہیو سیڈ کہ مے بی 182 از ناٹ دی رائٹ نمبر. اس وقت وہ ڈالر مارکیٹ سے خریدتے. تو یہ جو میکنزم ہوتا ہے نا جس کو آپ فری فلوٹ کہتے ہیں,
اس کے لیے بڑی آپ کو ٹیکنیکل ایبلٹی چاہیے سینٹرل بینک میں کہ اس کو کریں. ابھی آپ نے پچھلے 1.5 سال پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ روپیہ گیا نیچے 168 169 پہ اور پھر واپس آ گیا 152 پہ 151 پہ, کیونکہ جناب وہ ہمارے جو بیلنس آف پیمنٹ اچھا ہونا شروع ہوا. دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی. یہ اسپائکس اور یہ ٹراپس نہیں ہونے چاہیے. وہ روپے کو 164-65 سے اوپر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اس پہ وہ اٹھا کے مارکیٹ سے خریدتے اور اپنی کٹی بناتے تاکہ جس وقت نیچے جاتا ہے پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے. تو یہ جو مارکیٹ میکنزم ہے اس کو کرنے کے لیے ہمارے سینٹرل بینک میں ان کو دے ول ہیو ٹو ہیو ایکسپرٹیز. اچھا ترین صاحب, ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی پارٹی یعنی آپ جب حکومت میں تھے, یعنی آپ کی حکومت کی طرف سے بات کی جاتی ہے کورونا بھی پڑا اور پھر انٹرنیشنل ہائی پرائسز جو تھی کموڈیٹیز کی وہ بھی آپ بالخصوص آپ کو فیس کرنا پڑی, اور کورونا کے بعد کا امپیکٹ خاص طور پہ. لیکن جو آپ کے معترضین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کورونا میں تو دراصل پاکستان کو فائدہ ہوا تھا کہ پاکستان کو پیمنٹس نہیں, اپنے ڈیٹ جو تھی اس کو وہاں پہ کچھ ریلیف مل گیا تھا. تو آپ کو تو وہ ریلیف ملا, اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی اکانومی کی پالیسی تو پھر ایز سچ نہیں تھی جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی. دیکھیے نا, وہی ہے نا, جب ہم بیسک کرٹیسزم والی سائڈ پہ آتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں کہ ہم کس بیس پہ کر رہے ہیں. ڈیٹ کا کم ہونا جو ہے وہ اکانومی میں گروتھ نہیں دیتا. اکانومی میں گروتھ ہوتی ہے جب وہ 3 بڑے سیکٹر جو ہیں ان میں گروتھ ہوتی ہے. ایگریکلچر, آپ کی انڈسٹری اور سروسز سیکٹر, یہ بناتے ہیں آپ کی جو ہے اکانومی. اور اس میں جب گروتھ ہوتی ہے تو یہ 5.6% جو گروتھ ہوئی وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ ڈیٹ پیمنٹس ہم نے کم کی ہیں. ڈیٹ پیمنٹس کم کی وہ تو نظر آ گیا کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہماری کم ہوئی ڈیورنگ کووڈ. اور اس میں نہ صرف یہ کہ ہماری تو کم ہوئی, پوری دنیا میں 10% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی اوپر گئی ملکوں کی, ہماری کم ہو گئی. وہ اس کا مطلب ہے ہم نے بہتر طریقے سے مینیج کیا. ہم نے بیسکلی کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی ایک قسم سے, کرنٹ اکاؤنٹ تو ظاہر ہے ہمارا امپورٹس بھی کم ہوئیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے وی میڈ شور کہ ہماری جو ہے ایکسپورٹس کے اوپر ہم توجہ دیتے رہے. حالانکہ ایکسپورٹ اتنی بڑی نہیں لیکن اس سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا. تو یہ میں ان کو سب کو یہ جواب دیتا ہوں کہ ڈیٹ کی وجہ سے گروتھ نہیں ہوتی. تو گروتھ 5.6% ہوئی نا یہاں پچھلے سال. جی بالکل ہوئی. اچھا ایک بات اور بتائیے گا کہ یہ جو اب بات چل رہی ہے, دیکھیے ہمارے ہاں قرضے جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل نیچر بھی ہے ان کی, یعنی عمران خان صاحب بھی ان کے اوپر پالیٹکس کرتے رہے اور وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اتنا انٹرسٹ پے کیا. اب کی جو حکومت ہے وہ بھی کہتی ہے تاریخی قرضوں میں چھوڑ گئے, پاکستان کی معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. یہ کیا اس وقت واقعی ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے اور قرضوں کی ادائیگی ہے اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں یار. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے سے یہ بہتر ہو گیا. اس وقت یہ 71.5% ٹیکس جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے. اس وقت ہمارا کوئی تقریباً 66% ہے, نہیں تو 67 ہوگا. تو پچھلے سے بہتر ہوا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں یہ جو یہ پالیٹکس کھیلتے ہیں اکانومی کے ساتھ, یہ جو چیز ان کو پسند آتی ہے اس کو پرسنٹیج میں لے کے چلے جاتے ہیں, جو چیز ان کو پسند نہیں آتی اس کو یہ ایبسولوٹ اماؤنٹ میں لے گئے. اب ایبسولوٹ اماؤنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو 25 ٹریلین روپے جو چھوڑ کے گئے تھے قرضے, اور انہوں نے تو ابھی تقریباً 20 ٹریلین اور کر لیا. حالانکہ 20 ٹریلین ہے نہیں, وہ تقریباً دسمبر جو تک تھا وہ 17.8 تھا, اور میرے خیال میں کوئی 18.5 ہوگا. تو چلیں جی 18.5, ان کا نام ہی ان کے بھی بات مان لیتے ہیں کہ مجھے تو نمبر ابھی پتہ نہیں کہ مارچ میں کتنا ہوا ہے, کہ 20 ٹریلین. اب 20 ٹریلین جو ہے اکانومی جو ہے وہ موو کی ہے فرام 35 ٹریلین جو روپے کی اکانومی تھی وہ 65 ٹریلین پہ چلی گئی ہے, 85% بڑھ گئی ہے. تو آپ وہ اس کو اس طریقے سے نہ لینا کہ تو آپ کا جو معیار ہے وہ معیار سیدھا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کیا ہے. تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ یہ کچھ 70-71 چھوڑ کے گئے تھے, اب میرے خیال میں 66-67% ہے. لیکن یہ بھی میرے خیال میں زیادہ ہے, اس کو کم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کا کیا ہے, کیا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے ہم اپنے ریونیو بڑھائیں,
ہمارے جو ریونیو ہیں اس وقت وہ تقریباً 10-10.5%, 11% پہ پھر رہے ہیں. ان کو ہمیں 17, 18, 19% پہ لے کے جانا چاہیے. تو ہماری حکومت نے کیا کیا؟ میرے 1 سال کے بیچ میں جب آیا ہوں 1 سال میں ہم نے جو ریونیو ہے وہ 4700 ارب سے بڑھا کے 6100 ارب پہ لے گئے. اس میں وہ 400 ارب روپیہ میں نے انکلوڈ نہیں کر رہا جو کہ میں نے چھوٹ دی ہے پیٹرول کے پرائسز کے اوپر. اگر میں وہ کرتا تو 6500 ارب ہو جاتا. اگر میں 6100 بھی کرتا ہوں تو وہ میرا کو تقریباً 1.5-2% ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھا ہے. تو وہ ہم بڑھائیں. وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جب بڑھائیں گے ہمارے پاس ریونیو آئیں گے تو ہمیں قرضے کم لینے پڑیں گے. تو یہ اصل میں جو ہے اس کا علاج ہے. ٹھیک. شوکت ترین صاحب اب جاتے جاتے مختصراً یہ بھی بتا دیجیے گا اس وقت مین مسئلہ بجلی اور تیل کی قیمتوں کا بھی ہے. موجودہ حکومت کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ غیر مقبول فیصلے لیکن معیشت کی ایسی صورتحال ہے کہ ہمیں یہ لینے پڑ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے, کوئی ایسا طریقہ بن سکتا ہے کہ یہ سبسڈی, یہ ریلیف ابھی عوام کو دیں یہ حکومت اور قیمتیں نہ بڑھائیں تیل کی, یا ان کے لیے بھی ضروری ہے بڑھانی پڑیں گی؟ میں آپ کو بتاؤں, میں اگر ہوتا میں نہ بڑھاتا. اور میں نے آپ کو حساب کتاب برابر کر کے دے دیا ہے. 466 بلین روپے اس کے اوپر خرچہ ہے بجلی والا اور ان کا, اور اس کے بیچ میں جو انہوں نے بھی کہا تھا کہ پی ڈی ایل کے پیسے بھی آنے چاہیے وہ بھی میں نے انکلوڈ کر دیا. وہ سارا کر کے اور وہ میں نے آپ کو دے بھی دیا ہے, بتا بھی دیا کیسے ہم نے. لیکن یہ کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ بالکل آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, اور انہوں نے بڑھانی ہیں قیمتیں اور عوام پہ پھر ایک ایٹم بم ماریں گے. یہ ہمیں کہ کوستے رہتے تھے, آپ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. بہت شکریہ. تحریک انصاف کے سینیٹر سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کی جانب بڑھیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو 9 منتخب وزیر اعلیٰ منتخب تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک حرف نہیں اٹھا سکے, اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھا سکے. لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا صدر کو کہ جلد سے جلد نمائندہ مقرر کیا جائے. گزشتہ روز بھی اطلاعات آئیں سامنے, کہا جا رہا تھا کہ کل لے لیں گے حمزہ شہباز اپنے عہدے کا حلف. پھر صدر کی جانب سے اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی آ گئی کہ ایسا فی الحال نہیں ہونے جا رہا. بہرحال گورنر پنجاب نے انہیں جو تحفظات تھے وہ بھیج دیے ہیں صدر مملکت کو. رپورٹ صدر مملکت کو موصول بھی ہو گئی ہے. حبیب صاحب ایک بار پھر انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو انتخاب ہوا وزیر اعلیٰ کا یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا تھا. دیکھیے ام رباب, گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے پرانے دوست بھی ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. ان کی خاص طور پر جو تحریک انصاف کے لیے خدمات ہیں اور وہ کھڑے رہے ہر برے بھلے وقت میں. لیکن یہاں پر معاملہ کانسٹیٹیوشن کا ہے اور آئین کا ہے اور قانون کا ہے. یہ جو عمر سرفراز چیمہ صاحب کا خیال ہے کہ جو انتخاب تھا حمزہ شہباز کا اس کے اندر یہ لیکونہ ہے, یہ خرابی ہے, یہ ان کا منصب نہیں ہے. انہوں نے یہ ان کے ذمہ دستور نے, جہاں تک مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ انہوں نے دستور نے ان کے ذمہ نہیں لگا رکھا کہ وہ کسی کے بارے میں کہیں کہ جناب یہ انتخاب ٹھیک نہیں ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جو ان کے پاس رپورٹ ہے وہ ایک ایسے شخص کی رپورٹ ہے جس کو اس کی نوکری سے ہٹا دیا گیا ہے اور پھر اس کو چودھری پرویز الہی صاحب نے آ کے بحال کیا. وہ ہیں سیکرٹری صوبائی اسمبلی. سیکرٹری صوبائی اسمبلی کا حکم, چاہے جو اس کی رپورٹ اس کا جو کچھ بھی ہو, جب تک وہ سپیکر کی مرضی کا نہیں ہے تو اس وقت تک اس رپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ایک جاسوسی رپورٹ تو ہو سکتی ہے, وہ کوئی سچویشن رپورٹ تو ہو سکتی ہے, آفیشل رپورٹ نہیں ہو سکتی وہ. اور اس میں حتمی طور پر جو اعلان ہے وہ سپیکر نے کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عدالت میں یہ معاملہ جب گیا, اول تو ہماری بدقسمتی کے جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے معاملات ہیں وہ عدالتوں تک چلے گئے ہیں, لیکن ہماری عدالتوں نے بھی جو آبزرویشنز دی ہیں اور جس انداز میں فیصلہ کیا ہے وہ واضح کر دیا. مثال کے طور پہ جب اب ایک خام خواہ کا بیچ میں جسے کہتے ہیں نا وہ ایک اڑیچ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. عثمان بزدار کا استعفیٰ ٹھیک نہیں تھا, اور بھائی عثمان بزدار صاحب کے سامنے الیکشن ہو رہا تھا انہی کی نشست کے لیے, تو پھر انہیں وہاں پہ شور مچانا چاہیے تھا نا, احتجاج کرنا چاہیے تھا. بعد میں خیال کیوں آیا؟ تو اسی طرح عدالت نے اس پٹیشن کو تو اٹھا کے باہر ہی پھینک دیا, بلکہ جرمانہ کیا, تو پھر وہ معافی تلافی ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ عدالت بھی صدر صاحب کو کہہ چکی ہے کہ اب آپ نے پیچھے نہیں جانا, آپ نے آگے جانا.
آپ بندہ اپائنٹ کریں, گورنر کو کہیں, گورنر کی جگہ کسی کو کہیں, جا کے وہ حلف لے اور حلف لے کے بات آگے بڑھے. بتا رہے تھے کہ کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں صدر کے ساتھ, 4 لوگوں سے انہوں نے جی کابینہ کے حلف بھی لیا تھا, اور اس معاملے میں کیوں اس معاملے میں بھی میرا خیال ہے کہ جلدی کچھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن یہ جتنی تاخیر کریں گے, میرا خیال ہے کہ عمر چیمہ صاحب بھی اور صدر مملکت بھی, دونوں کی یہ شان کے خلاف ہے کہ جب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو وہ اس کو بیک ٹریک کریں. دیکھیے پولیٹیکلی غلط ہوا یا صحیح ہوا وہ ایک الگ چیز ہے, ہمیں قانون اور دستور کا بہرحال دھیان رکھنا چاہیے, کیونکہ یہی ہماری سیاست کو گورن کرتا ہے اور ہماری سیاست کی بقا اور جمہوریت کی بقا بھی اسی میں پوشیدہ ہے, تو لہٰذا ان کو اسی طرف چلنا چاہیے. سعد صاحب, صدر کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا بھی تھا نمائندہ مقرر کریں, وہ بھی نہیں کیا جا رہا ان کی جانب سے. یہ بتائیے گا کہ کتنا ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس تقریب کو, اور یہ معاملہ کہاں پر جا کے رکے گا, پھر قانون اس حوالے سے کیا ایکشن لے سکتا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتانا کہ یہ جو رپورٹ بھیجی ہے عمر سرفراز, ہمارے جو گورنر صاحب ہیں عمر چیمہ صاحب نے, جو اس رپورٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے عمر سرفراز چیمہ صاحب جو کہ گورنر پنجاب ہیں, وہ نامنی ہیں. لوگوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس پہ تھوڑی سی قانونی بات کرنے سے پہلے کہ ہر صوبے کے اندر گورنر جو ہے وہ وفاق کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے. صوبائی اسمبلیاں اپنے اپنے پولیٹیکل اسمبلی سے, اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی سے, اسمبلی کے ووٹوں سے صوبائی سطح پہ بنتی ہیں, لیکن گورنر ہر صوبے کا وفاق کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے, یعنی کہ صدر پاکستان ان کو پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر تعینات کرتے ہیں ہر صوبے کے اندر, جس وجہ سے کسی بھی ایک صوبے کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹ کسی ایک پارٹی کی ہو سکتی ہے, اور گورنر اگر وفاق میں کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی ہوگی تو گورنر اس پارٹی کا ہوگا. عمر سرفراز چیمہ صاحب کا یا گورنر پنجاب کا یہاں پہ 2-3 چیزوں کے اوپر موقف ہے اپنا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو نیچرلی جو اسپیکر اور پریزیڈنٹ نے بیرونی مداخلت کی بات وفاق میں کی, وہی والی بات وہ یہاں پہ پنجاب میں بھی کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے الیکشن ہوا, جو دنگا فساد ہوا, جو دیگر چیزیں ہوئیں, جو پولیس آئی اندر, جو دیگر اس طرح کے ہم نے اس دن کے واقعات دیکھے, کہ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کہہ سکتے. اور تیسرا وہ جو بھی حبیب صاحب نے جو بات اٹھائی کہ ایک پٹیشن بھی اس کے اوپر فائل ہوئی کہ عثمان بزدار صاحب کا شاید استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ 3-4 ان کے بنیادی مسائل ہیں. اس کی بیسس کے اوپر جو سیکریٹری پروونشل اسمبلی کی طرف سے رپورٹ اور کچھ فوٹیج ہے, وہ انہوں نے اپنے اپوائنٹنگ اتھارٹی یعنی صدر پاکستان کو اس کے اوپر ایک رپورٹ تشکیل کر کے دی کہ کیوں یہ الیکشن تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بات اگر عدالت میں نہیں گئی ہوتی, اگر یہ بات صرف صوبائی اسمبلی, اسپیکر پروونشل اسمبلی, نو منتخب وزیر اعلیٰ, گورنر پنجاب اور صدر پاکستان کے درمیان میں ہوتی, تو شاید کوئی جسٹیفیکیشن تھی کہ صدر پاکستان گورنر کو ڈائریکٹ کریں کہ آپ الیکشن کو تھوڑا سا ری ایگزامن کر لیں, کوئی اسپیکر کے تھرو کوئی بات کی جا سکے, کوئی اور فیصلہ دیا جا سکے گورنر کی طرف سے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے, جس کو بعد میں عدالت میں چیلنج کیا جا سکے. یہ تمام پاسبلٹیز تھیں. لیکن اب جب کہ یہ الیکشن ہوا ہی عدالت عالیہ کے حکم کے تابع ہے, عدالت عالیہ کے اندر پٹیشن فائل ہوئی, اس کے اوپر تفصیلی بحث ہوئی, عدالت عالیہ نے کہا کہ اس کو اس طرح سے الیکشن کروایا جائے گا فلانی تاریخ کو. پھر عدالت عالیہ نے اس پٹیشن کو بھی ڈسمس کر دیا, کاسٹ ڈالیں, پھر وہ وڈرا ہو گئی جو عثمان بزدار صاحب کے ریزگنیشن سے متعلق تھی. تو اب عدالت عالیہ کے سامنے یہ الیکشن کیسے ہوا, یہ واضح طور پہ سب پاکستان نے دیکھا, انہوں نے بھی دیکھا, قانون کیا ہے انہوں نے بھی دیکھا. اس سچویشن کے اندر گورنر پاکستان کے پاس, گورنر پنجاب کے پاس, صدر پاکستان کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس صرف ایک بیسک آئیڈیا یا ایک بیسک ریلیف ہے, اور وہ یہ کہ وہ عدالت عالیہ کا یہ جو حکم ہے کہ الیکشن اس طرح کروائے جائیں جس کے تابع الیکشن ہوئے, یا کہ جی اوتھ لیا جائے, فی الفور اوتھ لیا جائے, اس فیصلے کے خلاف اپیل فائل کر کے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کروا لیں. اگر تو اپیل فائل کر کے یہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو گورنر صاحب, اسپیکر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب کچھ تاخیری حربے مزید استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ججمنٹ ان فیلڈ رہے تو کیونکہ ایک جوڈیشل فیصلہ ہے, اس کو ایگزیکٹو سائیڈ کے اوپر آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن اس کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے. اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز بھی آنے والے دنوں کے اندر چل سکتی ہیں, دیگر بھی پروسیڈنگز چل سکتی ہیں. میں ایک قانون کا نقطہ اور تھوڑا سا اٹھاتا چلوں کہ وقت کی میرے پاس کمی ہے, بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہم مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।